थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्र बजा लाना चाहता हूँ कि कोयटा बाइबल स्कूल का तालीमी साल 2 मार्च से शुरू हो चुका है और खुदावंद का शुक्र है कि 17 फुल टाइम स्टूडेंट्स की क्लास शुरू हुई है और शुक्रगुजारी की बात यह है कि क्लासेस में और पूरे कैंपस में बड़ी खुदा की हजूरी होती है और मैं समझता हूँ कि वो पीछे जो बहनें दुआ करती हैं, अब तमाम मुक़द्दसीन दुआ करते हैं, तो उसका नतीजा है। दूसरी बात यह है कि हमारे इस चर्च की तारीख़ में आज के दिन सबसे ज़्यादा बपतिस्मे हो रहे हैं। कोई 80 से ज़्यादा लोग हैं जो आज खुदावन की रास्तबाजी को पूरा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो सोल विनिंग करते हैं, जो जाके किसी को बताते हैं या नजात की राह बता के तो फैसले तक लाते हैं। ज़्यादातर किरदार उन आंसुओं का होता है, उन दुआओं का होता है जो खुदा के लोग गुनहगारों की निजात के लिए करते हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इन तमाम लोगों को तैयार करने में शायद मेरा या मेरे साथियों को इतना हिस्सा ना हो, लेकिन जितने भी दुआगो लोग हैं पीछे ख़ानदानों की, और उनमें ऐसे अफराद जो भी खुदावन को नहीं पहचानते, उनकी निजात के लिए दुआ करते हैं, तो खुदावन ने आपकी दुआओं का फल दिया है। शुक्रगुजारी इस बात की भी है कि अगर रुए ज़मीन पर एक शख्स सच्ची तौबा कर लेता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो अगर 80 से ज़्यादा लोग आज खुदावंद को ज़िंदगी दे के एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे तो हकीकत है कि आसमान पर इससे भी ज़्यादा खुशी होगी। तो ये भी शुक्रगुजारी की बात है। सो आएँ, आज हम खुदा का कलाम अपनी नसीहत के वास्ते खोलें। लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत से बाब के आखिर तक 35वीं आयत तक खुदा के कलाम की तलावत सुनिए। लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत से यूँ मरकूम है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब न्यो डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है एलची भेजकर शरायते सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। ना वो
زمین کے کام کر رہا نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج سب جو سچائی سیکھنے اور سکھانے کے لیے خداوند نے میرے سامنے رکھی ہے وہ ہے شاگردیت، ڈسائپلشپ۔ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد 40 روز تک اپنا دیدار مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں پر ظاہر کیا تھا، اور خدا کی بادشاہی سے تعلق رکھنے والی بہت ساری باتیں ان 40 دنوں میں انہوں نے کہی تھی۔ ان میں سے ایک بات جس کا ذکر ہمیں متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 28 باب کی 19 آیت میں ملتا ہے، جسے ہم ارشاد اعظم یا گریٹ کمیشن کہتے ہیں۔ وہ ارشاد اعظم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کلیسیا کی تعمیر ترقی کے لیے اس حکم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حکم کیا تھا؟ ارشاد اعظم کیا تھا؟ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ بپتسمہ دینے کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ بپتسمے کے بعد اصل بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور لکھا ہے اور ان کو تعلیم دو۔ ڈبکی لے لینا کافی نہیں، غطہ لے لینا کافی نہیں ہے۔ یہ کوئی ضمانت نہیں کہ جس نے بغیر سوچے سمجھے بپتسمہ لے لیا ہوگا وہ سیدھا آسمان پہ جائے گا، نہیں۔ بپتسمہ دو اور انہیں تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ تو جو شخص خدا کا کلام سن کر توبہ کرنے یا بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر وہ بپتسمہ لینے کے بعد دل لگا کر، احتیاط کر کے، جانفشانی کر کے، یاد کر کے خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کا بپتسمہ لینے سے جو برکت اس کو مل سکتی ہے وہ اس سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی غرض سے بپتسمہ سے پہلے کوئی ایسی کلاس کی جاتی ہے جس میں تعلیم دی جاتی ہے بپتسمہ پانے کے امیدواروں کو۔ وہ وقت 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو ساری باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسیح کی تعلیمات تو اناجیل میں بکھری ہوئی ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد، شاگرد بن جانے کے بعد، بپتسمہ لینے والے کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری آن پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے اس کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی حتی الوسع کوشش کرے۔ خود کوشش کرے، خدا سے مدد مانگ کر، روح القدس جو دوسرا مددگار ہے اس سے مدد مانگ کر، خود دعائیں مانگ کر خدا سے کہ میں نے اب حل پر ہاتھ رکھ لیا ہے، مجھے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تب ہم خدا کے تقاضے کو ہم پورا کر سکتے ہیں، ان شرائط کو پورا کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے۔ انسانی زندگی میں کسی طرح کا فیصلہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ میرے نزدیک فیصلہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی شخص اچھا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اچھے بیج کے بوئے جانے کے مترادف ہے، جس سے وہ اچھی فصل کاٹے گا۔ کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے، کمزور فیصلہ کر لیتا ہے، برا فیصلہ کر لیتا ہے، تو بائبل
میں ایک اصول ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ تو فیصلہ ایک بیج کی مانند ہوتا ہے، اچھا فیصلہ کیا جائے گا، دور اندیشی سے کیا جائے گا، سمجھ کے کیا جائے گا، تو پھر اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ دنیا میں جو ہماری بدنی یا معاشرتی زندگی ہے، فیصلے تو انسان بہت کرتے ہیں۔ ایک معاشرتی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے شریک حیات کا چناؤ، شادی کرنا۔ شادی کس سے کرنی ہے؟ اس فیصلے کا جو نتائج ہیں وہ اگلی نسلوں تک جانے ہیں۔ پھر سے سنیے، انسانی زندگی میں جو ہم اس بدن میں بسر کر رہے ہیں، جتنے بھی ہم فیصلہ جات کرتے ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ جیون ساتھی کا چناؤ ہے۔ کوئی غلط کر کے بیٹھ جائے، اس کے نتائج بھگتے گا، اور ارد گرد بھگتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لوگ۔ خدا کی مرضی کے بغیر کر لے، لالچ سے کر لے، حرص سے کر لے، شہوت پرستی سے کر لے، اور کسی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ کر لے، اس کے نتائج وہ بھگتے گا، دنیا دیکھے گی۔ یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہے۔ یہ ہے ہماری معاشرتی سوشل لائف کا جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں۔ دوسرا جو اس سے بھی بڑا فیصلہ ہے، وہ بھلے کوئی شادی شدہ ہو یا نہ ہو، وہ اپنی زندگی خداوند کو دینے کا فیصلہ ہے۔ جو شخص اپنی زندگی خدا کو دیتا ہے وہی توبہ کرتا ہے، وہی اپنے توبہ کے اعلان کے طور پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیتا ہے۔ اور اس کا بپتسمہ لینا ایک پبلک ڈکلیریشن ہے، ایک اعلان ہے کہ میں پرانی زندگی میں جیسی بھی تھی، جیسا بھی تھا، وہ میری پرانی زندگی تھی۔ جب سے میں نے کلام حق کو سنا، خدا کے روح نے مجھے قائل کیا ہے، میں اپنی گزشتہ زندگی پہ بہت ہی شرمسار اور پشیمان ہوں۔ میں گناہگار اور سزا کا مستحق ہوں، لیکن میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ گناہوں کو چھوڑ کر مسیح کا حکم مان کر کے توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اپنے گناہوں کے لیے بپتسمہ لو۔ تو لہٰذا بپتسمہ لینے والا شخص سب کے سامنے ایک طرح سے وہ اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد میں خداوند یسوع مسیح کی بتائی ہوئی راہوں، تعلیمات، احکامات پر میں عمل کروں گا۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ گویا آج توبہ کرتے ہوئے میں گناہوں کے اعتبار سے مر رہا ہوں، جان بوجھ کر اب میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ میں مسیح میں ایک نیا انسان بن کر ایک نئی شروعات کر رہا ہوں اپنی زندگی میں۔ یہ اس کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہے۔ آپ اگر میرے سے سوال کریں کہ میرے نزدیک یہ اہم ترین کیوں ہے، وجہ بتاتا ہوں میں کیوں اہم ترین۔ سب سے پہلی بات کہ جب کوئی شخص بپتسمہ لینے، توبہ کرنے، مسیح کو زندگی دینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ اس لیے اہم ہے کہ وہ اپنی روحانی زندگی کی بنیاد ڈال رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے از خود اپنی زبان مبارک سے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا تھا۔ کچھ انسان ایسے ہیں ساری عمر خدا کا کلام سنیں گے، عمل نہیں کرنا انہوں نے۔ ان لوگوں کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس نے گویا کہ اپنے روحانی گھر کی بنیاد ریت پر ڈال دی ہے۔ مینہ برسا ہے، پانی چڑھا ہے، آندھیاں اور طوفان آئے ہیں، اور چونکہ بنیاد صحیح نہیں تھی نا، وہ ریت پر تھی، ریت نیچے سے نکل گئی ہے، مکان کلیپس ہو گیا ہے۔ دوسرا شخص جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس آدمی کی مانند ہے
جس نے اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر، مسیح یسوع اور اس کی تعلیمات، وہ چٹان ہے، اس پر ڈالی، اسی طرح سے مینہ برسا، پانی چڑھا، آندھیاں آئی، طوفان آئے، لیکن اس گھر کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا، نہ پارشل ڈیمیج ہے نہ ٹوٹل ڈیمیج ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہا، کیونکہ ڈیسیژن درست تھا نا، بنیاد درست تھی، بنیاد ریت پر نہیں ہے، ایک سالڈ فاؤنڈیشن پر تھی، اس لیے وہ قائم رہتا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، جوانوں، جتنے لوگ بھی آج خداوند کی راست بازی پوری کر رہے ہیں، آپ کا یہ فیصلہ اہم فیصلہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی عاقبت کی، مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا، آپ اپنی عاقبت کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ آپ گناہوں کی بخشش لے کر خدا کے غضب اور عدالت سے آپ بری ہونے کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ آسمان پر جانے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ٹکٹ کٹا رہے ہیں، آپ ایک طرح کا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں۔ یہ اہم فیصلہ ہے۔ افسوس اس شخص پر جو ساری عمر خدا کا کلام کسی نہ کسی چرچ میں جا کے سنتا ہے، لیکن اپنی زندگی کا دو ٹوک فیصلہ کہ میں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے لگا ہوں، وہ نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ساری عمر وہ سرمن ٹیسٹر اور ٹائم ویسٹر رہتا ہے۔ ویسے کہے جی بڑا اچھا کلام سی جی، بڑا سواد آیا، بڑا مزہ آیا۔ کیا مزہ آیا تھا آپ کو جب آپ نے عمل ہی نہیں کرنا؟ اسی تناظر میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے وہی داخل ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر۔ آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے؟ وہ تو موتیز کے خط میں لکھی ہے۔ وہاں لکھا ہے یہ بات ہمارے منجی خدا کے حضور عمدہ اور پسندیدہ ہے، وہ چاہتا ہے سب لوگ نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ پھر لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب بخشش حاصل کریں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی فیصلہ جات ہم دنیا میں کرتے ہیں، ان میں سے یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہے، کیونکہ ہم اپنے روحانی گھر کی بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ چٹان پر اگر ڈالی جاتی ہے، ہماری نسلیں سنور جائیں گی، ہماری عاقبت سنور جائے گی، ہمارا مستقبل روشن ہو جائے گا، ہم مرنے کے بعد امیر آدمی کی طرح عذاب میں نہیں مبتلا آئیں گے، ہم خداوند کے پاس چلے جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں گے، ابدی زندگی کے وارث ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ دوسری بات، یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ جو چوڑا پھاٹک ہے یا کشادہ دروازہ ہے، اس میں سے گزرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ چرچز بھی بڑے پڑے ہیں، لیکن تنگ دروازہ، اس میں داخل ہونے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے۔ جو چوڑے دروازے سے، بڑے پھاٹک سے داخل ہو، کوئی پرہیزگاری نہیں، کوئی توبہ نہیں، کچھ نہیں چھوڑنا، کوئی کلام کی پرواہ نہیں ہے، صرف نام کے مسیحی ہے۔ اس کا انجام خداوند نے کیا بتایا تھا؟ جو چوڑے دروازے سے داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد وہ راستہ انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے، لیکن جو تنگ دروازے سے داخل ہوتا ہے، وہ اس دروازے سے داخل تو ہوگا، لیکن بالآخر وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے توبہ کرنے والے، اپنی توبہ کے ثبوت اور فیصلے کے اظہار کے طور پر بپتسمہ لینے والے تمام افراد اس بات کا اعلان کرتے ہیں
کہ توبہ کرنے سے پہلے، بپتسمہ لینے سے پہلے میں بھی دنیا دار لوگوں کی طرح کشادہ دروازے سے، چوڑے دروازے سے میں گزر کر دنیا میں جیتا رہا ہوں، لیکن اب میں نے وہ راستہ ترک کر دی۔ آج سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تنگ دروازے میں سے داخل ہوں گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح عجیب مشیر ہے۔ جب وہ کوئی راستہ بتاتے ہیں اور اس کے نتائج بتاتے ہیں تو ساتھ اپنا ہمدردانہ مشورہ بھی دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ چوڑے دروازے سے کشادہ راہ سے سفر جاری رکھنے کا انجام موت ہے، ہلاکت ہے، تنگ دروازے سے داخل ہوں گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں گے، تو اپنا مشورہ انہوں نے کیا دیا تھا؟ سننے والوں کا اپنا مشورہ کیا دیا؟ لکھا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ ان کا مشورہ یہ ہے کہ ہم تنگ دروازہ چنیں، مشکل راستہ چنیں، پرہیزگاری کا چنیں، راست بازی کا چنیں، پاکیزگی کا چنیں، صداقت کا چنیں، عدل و انصاف کا چنیں، بدی سے عداوت اور نفرت کر کے اور خدا کی سچائی کو اور خدا کی جو محبت اور پاکیزگی ہے وہ اس کو چنیں۔ یہ ہے تنگ دروازہ۔ پھر ہے ایک راستہ ہے جو چوڑی سڑک کی طرح ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بھی چوڑی سڑک پہ چلا جا سکتا ہے، لیکن ایک راستہ ہے سکڑا۔ میں نے تو اس کو اسی طرح سے سمجھا ہے کہ اگر یہ سارا پل پٹ جو ہے یہ ایک سڑک ہو تو مجھے چلنا پڑے تو میں بیچ میں آنکھیں بند کر کے بھی اس پہ چل سکتا ہوں، کیونکہ یہ چوڑا، اس میں گرنے کا اتنا وہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک رسہ اس پلر سے لے کر اس پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے تو مجھے اور آپ کو اس پہ چلنا پڑے تو چل سکتے ہیں؟ آپ میں سے بہتوں نے تو کہنا تھا چل ہی نہیں سکتے۔ چل سکتے ہیں کہ نہیں؟ چل سکتے ہیں۔ یہ مداری گر نہیں چلتے۔ اس کی ٹیکنیک کیا ہے؟ احتیاط، احتیاط۔ چوڑا رستہ، چوڑی سڑک پر چلنا، آنکھیں بند کر بھی چل سکتے ہیں، یہاں دائیں بائیں گرنے کا کیا ہے؟ خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے۔ تو اس پر چلا جا سکتا ہے لیکن بڑی احتیاط چاہیے، ہوش مندی چاہیے، اونگتے ہوئے نہیں چل سکتے، دناؤں کی مانند ہیومن وزڈم استعمال کرنی پھر چل سکتے۔ مشکل ہے نا؟ شاید کسی کو برا لگے، جتنا مسیحوں نے مسیحی زندگی کا مذاق بنایا ہوا ہے دنیا کا کسی مذہب نے نہیں بنایا ہوگا۔ سب سے دنیا کا بتاتے ہیں، علماء یہ بتاتے ہیں دنیا میں 4200 مذہب ہیں، 4200۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے سب سے مشکل مذہب مسیحیت ہے۔ اس کے اصول، اس کی تعلیمات وہ بڑی ہی فرق ہے اور مشکل ہے ان پر عمل کرنا۔ کون سا مذہب بتاتا ہے کہ کوئی تیرے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی کر دے؟ کون سا مذہب بتاتا ہے؟ یہ مسیح ہے۔ کون سا مذہب بتاتا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو؟ کون سا مذہب بتاتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو؟ یہ مسیحیت ہے۔ مشکل مذہب ہے، چونکہ ہم جلدی سے غوطہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خادم کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بپتسمے لیں۔ مشکل فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک رسی پر چلنے والی زندگی ہے، احتیاط کی۔ اس لیے پرانے عہد نامے میں بتایا گیا تھا کہ اگر تو احتیاط کر کے میرے حکموں پر عمل کرے، اگر تو دل لگا کر یاد کر کے میرے حکموں پر عمل کرے، اگر تو جانفشانی کر کے، جانفشانی کا مطلب ہوتا ہے جان چھڑکنا، تکلیف دہ بات ہے۔ مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں کو پتہ جو
اس کے نقش قدم پر چلنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی روتے ہیں. ٹو ڈیفیکلٹ. سکڑا راستہ ہے، تنگ دروازہ ہے، اور اس کی تعلیم پر کبھی غور کریں. خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے. کس کی بات وہ کر رہے تھے؟ ان لوگوں کی جن کو دولت سے پیار ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے، اور وہ محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، سوئی کا ناکا ان کا مطلب نہیں تھا. جتنی بڑی یہ دیوار اتنے بڑے پھاٹک ہوا کرتے تھے، وہ صبح کھلتے تھے، شام کو بند کر دیتے تھے. اس کے درمیان ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا. جب اونٹوں نے داخل ہونا ہے تو پھر تو پھاٹک کھولا جاتا ہے، وہ آرام سے داخل ہو جاتا ہے. اگر وہ چھوٹے میں سے اس کو گزرنا پڑے گا، بہت مشکل سے، بہت مشکل سے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اونٹ کا اس بڑے پھاٹک کے اندر جو چھوٹی سی کھڑکی ہے جس سے ایک دو آدمی گزر سکیں، اس میں سے اونٹ کا گزرنا قدرے آسان ہے بنسبت اس شخص کے جو دولت سے پیار کرتا ہے. اس کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے. اس کو پیسے سے پیار ہے. اور آج کی دنیا میں دولت مند بننے کی خواہش جائز اور ناجائز ذرائع سے، اچھا پیشہ ہو یا ہیرا پھیری کا پیشہ ہو، آج کا انسان پیسہ تو آتا ہے نہ ماں باپ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے. مشکل زندگی ہے بہنوں بھائیوں. یہ فیصلہ اپنی عاقبت کا، اپنے مستقبل کو سنوارنے کا، اپنے روحانی گھر کو بنانے کا ایک بنیادی فیصلے کا دن ہے. جنہوں نے کبھی ماضی میں کیا اور وہ وفاداری سے خدا کی راہ پر چل رہے ہیں، وہ کبھی نہیں پچھتاتے کہ ہم نے یہ کیوں فیصلہ کیا تھا. وہ سارے جہان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی برکت پائی ہے یہ فیصلہ کر کے، آپ بھی جتنی جلدی یہ کر لو. یہی بات مسیح نے کہی تھی، جب تک تو راہ میں ہے اپنے مدعی کے ساتھ جلد صلح کر لو. گناہگار کو جلد صلح کر لو. ایسا نہ ہو مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے، منصف تجھے سزا دے کے سپاہی کے حوالے کر دے، سپاہی تجھے گرفتار کر کے تو تجھے بند کر دے. جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہیں نہ کرے گا، دمڑی ادا نہیں کرے گا، وہاں چھوٹ نہیں سکتا. اس لیے اچھا ہے کہ تو جلد صلح کر لے. یہ توبہ کا بلاوا ہے، پیشکش ہے، تیرا فائدہ ہے. لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں لکھا ہے اگر تم توبہ نہ کرو گے سب اسی طرح سے ہلاک ہو جاؤ گے. اور بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک بڑا برج تھا، وہ پرانا ہو گیا ہے، 10-20 بندے اس کے گرد بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور دھڑم کر کے گر گیا. 18 بندے دفن ہو کے مر گئے اچانک. کسی نے پوچھا کیا یہ دوسروں کی نسبت میں زیادہ گناہ گار تھے، بیچارے ایسے مر گئے؟ مسیح کا جواب کیا ہے؟ اگر تم بھی توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح سے ہلاک ہو جاؤ گے. تو توبہ نہ کرنا ہلاکت ہے. توبہ کرنا زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے جس سے عاقبت سنورتی ہے. مرنے کے بعد جیسے لازر ابراہیم کی گود میں گیا تھا، عزت کی جگہ پہنچا دیا گیا، محفوظ ہے، شان مل رہی ہے اس کو، شاباش مل رہی ہے اس کو. تو یہ فیصلہ جو شخص بھی کرتا ہے یہ زندگی کا اہم فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اپنی روحانی زندگی کے گھر کی بنیاد ریت کی بجائے وہ چٹان پر ڈال رہا ہے، اور وہ تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے، اور وہ سکڑے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر رہا ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی کے دباؤ یا پریشر سے نہ ہونا چاہیے تو نہ ہوتا ہے. یہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے،
استثنا کی کتاب کے 11ویں باب میں لکھا ہے، دیکھ آج کے دن میں برکت اور لعنت تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، چن لے کیا چننا ہے تم نے، لعنت چننی ہے لعنت چن لے، برکت چننی ہے برکت چن لے۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی کہ وہ فیصلہ کرے۔ یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں، حوالہ نہیں ہم پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں ایک جنم کے اندھے کا ذکر ہے۔ اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے مٹی لی، اس میں تھوکا، گیلی کر کے اس کی آنکھوں کو لگایا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو یہودی فریسی تھے اور عام یہودی تھے وہ مسیح کے خلاف ہو گئے اور تفتیش کرنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے شک ظاہر کیا کہ ایسا یہ کیسے اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے، اور جا کے والدین کو کہنے لگے کہ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ بیٹا واقعی اندھا تھا، کیونکہ ان کو معجزے پر، مسیح کی قدرت پر ان کو یقین نہ تھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ بالغ ہے، یہ کون سا کوئی گود کا بچہ ہے، یہ بالغ ہے، آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی تو بینا کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے مجھے بینا کیا ہے۔ تو اچھا کس طرح سے اس نے تجھے کیا؟ اس نے کہا میں تو پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، کیا دوبارہ سننا چاہتے ہو؟ اور آگے اس نے ان کو کیا کہا؟ آگے لکھا کیا تم بھی اس کے شاگرد بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس کو کہا جا، ہم اس کے شاگرد نہیں بننا چاہتے، ہمیں سکھاتا ہے، تو ہی بن اس کا شاگرد، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کا شاگرد بننا نہیں چاہیا، بلکہ ٹھکرایا، حقارت کے لکھا، اس کو برا بلا کہنے لگے۔ ہمیں کہہ رہے کہ تو بھی اس کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، ہمارا اپنا استاد ہے موسیٰ، ہم اس کے شاگرد کیوں بنے، تو ہی جا بن۔ یہ پرسنل ڈیسیژن ہے۔ ماں باپ کو کبھی بچوں کو پریشرائز کر کے دباؤ میں لا کے بپتسمہ نہیں دلوانا چاہیے، ستیہ ناش کر دو گے ان کی زندگی کا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ لیٹ دیم ڈیسائیڈ۔ جو روح القدس کا کام ہے وہ ہم نہ کریں، روح انسان کو قائل کرے، وہ دل سے سمجھ کر ذاتی فیصلہ کرے، تو پھر وہ زندگی بھر اس راہ پر کیا رہ سکتا ہے؟ قائم رہ سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن ایک نوجوان مسیح کے پاس آیا تھا، بڑا دولت مند تھا۔ اس نے کہا ہے استاد میں کیا نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ جواب کیا تھا؟ تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا کون سے حکموں پر؟ انہوں نے 10 حکموں کا ذکر کیا ہوگا۔ تو اس نے کیا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا میں تو بچپن سے لڑکپن سے ان پر عمل کرتا رہا ہوں، آج تک میں کر ہی رہا ہوں، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ کیا انہوں نے اس کو سجیسٹ کیا تھا؟ وہاں لکھا ہے اپنا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پہ خزانہ ملے گا، اور خود کیا کر میرے پیچھے ہو لے۔ ہو لیا وہ؟ کیوں؟ کیا لکھا ہے وہاں؟ غمگین ہو کے چلا گیا۔ میں کئی سالوں سے میں نے اس خدا کے اس کلام کو پڑھا، آج مجھے بات کی سمجھ آئی ہے، بھلے اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا لیکن بندہ کھڑا تھا۔ انسان جو تھا یہ نوجوان ہے سچا تھا۔ اگر پیسے کا پیار نہ چھوڑ کر بھی بپتسمہ لے لیتا تو ریاکار ہی ہوتا نا۔ سچ بولا کہ میں پیسے کا پیار نہیں چھوڑ سکتا، غمگین ہو کے چلا گیا۔ بہت سارے کلیسیوں میں لوگ نہ نشہ چھوڑیں گے، نہ ناجائز تعلقات چھوڑیں گے، نہ بری صحبتیں چھوڑیں گے، نہ بری عادات چھوڑیں گے، نہ برے ارادے اور منصوبے چھوڑیں اور چپ کر کے بپتسمہ لے لیں گے۔ میں 40 سالوں میں بہت سارے لوگوں کی نگاہ میں برا بنا ہوں، مجھے برا بلا کہنے میں میرے ساتھیوں نے بھی، وہ بھی پیچھے نہیں رہے، جن کو میں نے انکار کیا میں نے آپ کو بپتسمہ نہیں دینا، اور میرے پاس وجوہات تھیں۔
میں اس آدمی کی تعریف کرتا ہوں، وہ بہروپیہ مکار اور ریاکار ہوتا کہ مسیح کو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، لیکن کرتا نہ. سچا تھا نا، منہ پہ کہہ دیا نہیں. یہ جو آپ مجھے سکڑا راستہ بتا رہے ہیں، تنگ راستہ بتا رہے ہیں، میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں یہ کر سکتا. خدا جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتا، سچوں کا ساتھ دیتا ہے. خدا ہم سے چاہتے ہیں ہم سچائی کو بوسہ دیں، سچائی سے واقف ہو کر اس پر عمل بھی کریں، آزاد ہو جائیں گے. تو اس لیے خداوند کو اپنی زندگی دینا، سمجھ کر دینا، زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے نتائج نسلوں تک جانے ہیں، نسلوں تک. کتنے بچے ہیں جو بیچارے ان کی شخصیتیں مسخ ہو گئی ہیں کیونکہ باپ راست باز نہیں ہے. ایک ناراست آدمی کا خون ان بچوں کے اندر ہے، اور اس کی بری گواہی جو ہے بچوں کی شخصیتوں کو، پھول جیسے بچوں کو مسل رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا تخم تے تاثیر، تو وہی وراثت میں وہی عادات، وہی خیالات، وہی طرز زندگی. اس لیے آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ہر شخص جو میری آواز سن رہا ہے وہ خدا کی دن رات شکر گزاری کرے اگر آپ کو خدا پرست ماں باپ ملے. آپ راست باز کی اگر اولاد ہیں اور آپ کے ماں باپ نے خدا کی راہ کی آپ کو تعلیم دی ہے، دعائیں دی ہیں، زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، لکھا ہے راست بازوں کی اولاد کیا ہوگی؟ بلیسڈ ہوگی، مبارک ہوئے گی. کیونکہ ہمیں وہاں سے ایمان ورثے میں ملا ہے، تعلیم ورثے میں ملی ہے، عملی زندگی کا نمونہ ہم نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دعائیں کرتے دیکھا، ہم نے اپنے باپ کو یا نانا نانی بزرگوں کو، گھر والوں کو ہم نے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے. اور راست باز کی زندگی کا اثر باپ دادا کے ساتھ خدا کے کیے گئے عہد اور وعدے آگے نسلوں تک، اولاد تک، آپ کی اولاد، اس کے بعد ان کی اگلی اولاد تک بھی اس کے اثرات جائیں گے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے. اور مبارک وہ شخص ہے جس کو کم عمری میں ہی یہ فیصلہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. بہت ساری برائیوں سے، گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے. اسی لیے چرچ میں سنڈے اسکول کی خدمت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ خدا کے گھر میں سنڈے اسکول بھیجا جائے تاکہ اساتذہ سے چھوٹی عمر میں خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے اپنی ذہنی سطح کے مطابق وہ خدا کا کلام سیکھ سکیں، تاکہ بچپن ہی سے وہ خداوند کو پیار کرنا سیکھیں. کئی بچے ہیں دنیا میں اتنے بڑے ہو کر دنیا کے چوٹی کے روحانی لوگ بنے ہیں، لیکن انہوں نے کم عمری میں سنڈے اسکول میں یا یوتھ میں انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے تموتیس کی طرح تو اپنی زندگی کی شروعات کی، آہستہ آہستہ ترقی کر کے وہ راست باز بن گئے. تو اس لیے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجنا یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ کیا ہے کہ ہر شادی شدہ میاں بیوی کو جن کو خدا نے اولاد دی ہوئی ہے ان کو حکم ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے جاگتے اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تربیت تعلیم دے، اپنی زندگی کا نمونہ پیش کرے. جو ماں باپ خود خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے ان کو کیا زیب دیتے اپنے بچوں کو برائی سے روکیں؟ اور کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ تو اس لیے یہ ایک بڑا
फैसला है, अहम फैसला है, सोच समझ कर किया जाए, ज़िंदगी भर आप नहीं पछताएंगे, आप खुदावंद के बरक़ात के गवाह बनेंगे, आप दूसरों को उभारेंगे, तालीम देंगे कि वो भी ज़िंदगी पा जाएं और कसरत की ज़िंदगी पा जाएं। जो ये फ़ैसला नहीं करते बेकायदा चलने वालों को आप समझाएंगे, इसलिए कि आप अपने फ़ैसले से नादम पशेमान नहीं हैं, बल्कि आप दिन रात उठते बैठते खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उस दिन को याद करके, जिस दिन हमें ये फ़ैसला करने की तौफीक मिली और हमारे गुनाह समुंदर की तह में डाल दिए गए। हम ब्रांड न्यू इंसान बनकर, नया इंसान बनकर, नए सिरे से पैदा होकर हम खुदावंद के साथ चलने लगे। ये मुबारक हाली की बात है। जो हवाला आपके सामने पड़ा, इसके चंद अल्फाज में चाहता हूँ कि आप गौर करें, ख़ास तौर पर लूका के इंजील के 14वें बाब की 25वीं आयत। लिखे, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा। क्या मतलब है बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे? ये वो लोग हैं रूहानी तौर पर जो नामी मसीही हैं। वो मसीह के तो कहलाएंगे, नाम उनके मसीही होंगे, लेकिन शागिर्द नहीं बने। शागिर्द नहीं बने। आगे उन्होंने बताया ना, उनको पता था तो ये तो हमें रोटियां खाने के लिए, कोई मौजे देखने के लिए, कोई आजमाने के लिए आ रहे हैं। बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे। उन्होंने मुड़ के पीछे कहा, फिर शागिर्द होने की लागत बताइए। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम तौबा किए बगैर, मसीह के खून से धुले बगैर तो हम मसीही नहीं कहला रहे। इस गलत फहमी में तो नहीं है कि जब यीशु मसीह आएगा तो मैं भी हवा में उड़कर इस्तकबाल करूंगा। आपने नहीं करना, आपने नहीं करना। लेकिन उस वक्त दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तौबा किए हुए लोगों को उसने लेना है। जो सिर्फ साथ जा रहे हैं, उसकी तालीम के जुए में अपनी गर्दन नहीं देते, तौबा ही नहीं करते, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा ही नहीं लेते, अपने आप को रास्तबाज समझ के बहस करते हैं आगे से उल्टी। बहुत से लोग उसके साथ जा रहे, जलूस की सूरत में, काफले की सूरत में। वो सारे शागिर्द नहीं थे। फिर खुदावंद ने मियार बताया है शागिर्दों ने कहा, वो क्या है? जो कोई अपने बाप, माँ, बहन, भाई, बीवी और अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इसका मतलब है खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना। जो बीवी को अव्वल दर्जा देता है, माँ बाप को देता है, बच्चों को देता है, महबूबा को देता है, महबूब को देता है, दौलत को देता है और चीज़ों को, वो तौबा करे ना करे, पीछे आने की ये शर्त है। लिखा हुआ, इसलिए पढ़िए आपके सामने। लिखा, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, उसने पीछे मुड़कर उनको बताया कि मैं साथ चलने से तो मना नहीं करता, लेकिन शागिर्द बनने के लिए ये रास्ता है। और वो क्या है? अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे। जान का मतलब है अक्ल, मर्जी, जज्बात, यानी अपनी मर्जी। तौबा और बपतिस्मे के वक्त खुदा के सुपुर्द की जाती है, फिर हम अपनी मर्जियां नहीं कर सकते, अपने चुनाव नहीं कर सकते। फिर पौलुस की ज़िंदगी का ये तजर्बा हमें सोचना पड़ेगा, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। अब जो ज़िंदगी मैं गुजारता हूँ, खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, उससे पहले मैं अपनी मर्जी से गुजार रहा था। तो बाइबल का एक गॉड फर्स्ट इज़ द मोटो ऑफ द बाइबल।
ہر بات میں خدا کا درجہ اول ہے. ہم نے رشتوں کو اول درجہ دینا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، انسانوں کو خوش کرنا ہے. بھول جائیں آپ مسیح کے شاگرد نہیں ہو سکتے. وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہے ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے. اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد. لیکن شاگرد بننے کا جو طریقہ کار کیا بتایا تھا؟ جاؤ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. یہ مرکز کی انجیل کے 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے. آگے لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. یہ لکھا ہے مرکز 16:16 میں. متی میں کیا لکھا ہے؟ جاؤ سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. کیسے؟ بپتسمہ دے کے. بپتسمہ دے کے. جیسے ہمارے مسلمان بھائی مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے. کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. مسیحت میں کیا ہے؟ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. اور یہ بھی یاد رہے بائبل میں غوطے کا بپتسمہ دوسرے بپتسمے نہیں ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا کہاں بپتسمہ دیتا تھا؟ دریائے اردن پر. اگر چھڑکاؤ کا بپتسمہ ہوتا تو اس کو دریا پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع مسیح نے کہاں لیا تھا؟ غوطے کا بپتسمہ. گریک ورڈ بیپٹو اس کا مطلب بھی ہے غوطہ دینا یا ڈبونا. بیپٹزم بائی امرشن. پھر جب حبشی کھوجے کے پاس خدا نے فلپس کو بھیجا تھا اور اس نے اس کو خدا کا کلام سنایا تو بپتسمہ لینے والے نے کہا کہ اب پانی تو موجود ہے، کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ اس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو ابھی بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں. رت کو کھڑا کیا. انگریزی میں لکھا ہے they went into the water. آگے لکھا ہے they came out of the water. وہ گلاس میں سے تھوڑا سا پانی نہیں لیا تو وہ تو خود وزیر تھا، وہ تو رتھ پر بیٹھا ہوا تھا. چھڑکاؤ کا بپتسمہ درست ہوتا یا صرف پانی سے صلیب ماتھے پہ بنانے کا درست ہوتا تو رتھ سے اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ رتھ کو روکا گیا، وہ پانی میں اتر گئے. بپتسمہ دیا گیا، وہ پانی میں سے باہر آئے. اس کا مطلب ہے راستے میں کوئی جوہر، کوئی تالاب، کوئی پانی کی ایسی جگہ تھی جہاں ڈبکی دی یا لی جا سکتی تھی. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ بائبل کا بپتسمہ پانی کا غوطے کا بپتسمہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ صرف اونلی جیزس کے نام سے نہیں ہے، یہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہے. وہ بھائی مشن کی تعلیم نہیں ہے. مسیح نے کہا تھا مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جب 40 روز تک نظر آتے رہے، اس میں یہ کہا تھا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو. تو اس کا مطلب ہے بپتسمہ لینے سے گویا کہ کوئی گناہ گار مسیح پر ایمان لانے، توبہ کرنے اور اپنی توبہ کے ثبوت کے طور پر بپتسمہ لینے سے کوئی شخص مسیح کا کیا بن جاتا ہے؟ شاگرد بن جاتا ہے. اسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر تو بپتسمہ لے چکا ہے، لینا چاہتا ہے تو یاد کر لے کہ تیری زندگی میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، شوہر، اس کا وہ مقام نہیں رہے گا جو خدا کا مقام ہے. اس کا درجہ سب میں کیا ہوگا؟ اول ہوگا. نہ صرف رشتہ داروں، اپنی جان سے انسان دشمنی کیسے کرتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کیا؟ شاباش، خود انکاری. یعنی ایک چیز مجھے بہت پسند ہے، آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں، لیکن خدا اپنے کلام کی چھری اس پر چلاتا ہے کہ نہیں تو نہیں یہ لے سکتا، منع. تو یہ ہے جان سے دشمنی، یہ ہے خود انکاری. جو جسم چاہتا ہے اور خدا کا کلام منع کرتا ہے وہ چیز نہیں لینی. جو چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے ادھر سے آنکھیں اپنی پھیرنی. جس راستے پہ چلنے سے خدا منع کرتا ہے، ٹھیک ہے،
وہ راستہ چھوڑ دیں. اور جب میں کہتا ہوں نا یہ زندگی مشکل ہے، تو اگر ہم سادہ سی اسحاق اور ابراہیم کی زندگی کے واقعہ پہ غور کریں تو خود انکاری یہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے. جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے عام طور پر کہ پہلے سال خدا ان کو اولاد سے بھی نوازے. بزرگ دعائیں کر رہے ہوئیں گے، دعائیں کروا رہے ہوئیں گے. جس میاں بیوی کو 24 سال ترس ترس کے انتظار کر کے، خاص طور پر عورت کے اندر زیادہ خواہش ہوتی ہے، 24 سال صبر آنسو انتظار کے بعد ایک خوبصورت صحت مند بچہ مل گیا. They were so happy, so excited. لیکن کہا گیا کہ اس بچے کو لے موریا کے ان پہاڑوں پر سے جو میں تجھے دکھاؤں، اس بچے کو جا کر سوختنی قربانی کے طور پر نظر کر دے. آپ کے خیال میں ساری کے علاوہ اس وقت ابراہیم کے لیے سب سے پیاری قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کرسچن لائف. بہنوں بھائیوں، اپنے ارادوں اور منصوبوں سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے حقیقی شاگرد بننے کے لیے. اپنی امنگوں اور اپنے دل کے اندر کے پیارے اسحاق پر چھری چلانے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ کرسچن لائف ہے. آفرین ہے اس بزرگ پر. رات کو یہ پیغام ملا، مجھے لگتا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. یہ انتظار کر رہے تھے کہ لو لگے، روشنی ہو تو جو کچھ خدا نے کہا ہے میں کروں. صبح پہلا کام یہی کیا نا، لکڑیاں لی، چھری لی، لڑکے کو لیا، چل پڑے جو خدا نے کہا تھا. کہتا ہوں انسان تھا کیا تھا؟ کوئی اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے بھائی؟ بس ہی واز ولنگ، کیونکہ خدا نے کہا ہے نا، اس کا درجہ اول ہے نا. بعد میں لکھا ہے وہ سمجھا کہ اگر میں اس کو ذبح بھی کر دوں گا خدا مردوں میں پھر زندہ کر دے گا. واہ، ایمان کی کیا اس کی تعریف ہے اور کیا اس کا سمجھ ہے اور مقام ہے. جب وہ چھری چلانے لگا کہا اپنے ہاتھ روک، اب میں جان گیا. یہ ہے اپنی جان سے دشمنی کرنا. ہر وہ چیز جس سے خدا اپنے کلام کے ذریعے سے منع کرتا ہے. کئیوں کو کم قیمت چکانی پڑتی ہے، کئیوں کو بہت چکانی پڑتی ہے. جنہوں نے چکائی ہوئی ہے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی کے اوپر خدا کی برکت آتی ہے، اسی کے اوپر خدا کی شفقت کا ہاتھ بڑھتا ہے، اسی کا سب کچھ بدل جاتا ہے. جب ابراہیم نے یہ کام کیا، خدا نے اس کو مہلت نہیں دی کہ وہ کہہ سکے کہ جو کچھ تو نے کہا تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب تو مجھے کیا دے گا. اس مہلت نہیں دی. جو ہی خدا نے کہا کہ اپنا ہاتھ روک لے ابراہیم، میں جان گیا تو مجھ سے ڈرتا ہے. اب میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر. یہ لوگ خادموں سے دعا کرنا میرے لیے برکت جاؤ برکت جاؤ، میرے جیسا خادم کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا کہ میری دعا سے آپ کو برکت مل جائے گی. گناہ چھوڑے، برکت خود آ جائے گی، خود آ جائے گی. خداوند نے مہلت نہیں اس کو دی، لمحہ نہیں بیچ میں پڑا. جو ہی اس نے خدا کے تقاضے کو پورا کر دیا، فرمان کو مان لیا، خدا نے کہا میں نے بھی قسم کھائی ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. بہنوں بھائیوں، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. مت سوچے میں کون سا ابراہیم ہوں. نہیں، آپ بھی ابراہیم ہیں. اگر آپ خدا کا یقین کر رہے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی ابراہیم کی مانند ہیں. ہم بھی ان ساری خواہشات کو چھوڑ کر، ان خواہشات پر چھری چلا کر ہم خدا کا دل جیت سکتے ہیں. ہم خدا کا دل مول سکتے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں بھی یہ کہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے میں تجھے برکت ہی نہیں، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، جس کے بارے میں زبور میں لکھا ہے کہ صادق کے سر پر
برکتوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ایک ہی برکت تھوڑی ہوتی، ہر سال آپ دیکھیں گے نئی برکات۔ ایک آیت پڑھی ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں نئے عہد نامے سے سمجھاؤں۔ گلتیوں کے نام بزرگ پولس رسول کا خط نکالیے، گلتیوں کے نام لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط۔ پورا حوالہ پڑھوں گا تاکہ آپ سیاق و سباق کو سمجھ سکیں۔ 16ویں آیت سے لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے مطابق نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، پہلا ہی لکھا ہے حرام کاری، جنسی پاکیزگی آپ کو عزت دے گی، سیکچول انٹیگریٹی آپ کو خدا اور انسان کی نگاہ میں مقبول ٹھہرائے گی۔ پہلا ہی گناہ جو آج کی دنیا میں پرویل کر رہا ہے، حرام کاری، اپنی بیوی پر قناعت نہ کرنا، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ یہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں، یہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں اگر بپتسمہ لینا ہے تو۔ نہیں چھوڑنے تو مت لو آج بپتسمہ، اگر نام بھی دیا ہوا ہے مت لو بپتسمہ، نہیں چھوڑنے کام تو۔ آگے لکھا ہے، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث۔ مگر روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف۔ اب اصل آیت جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ 24ویں آیت ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر مصلوب کر لیا اپنے آپ کو، کہ خداوند اگر میری یہ خواہش تجھے بری لگتی ہے، میں باز آ جاؤں گی، میں باز آ جاؤں گا، میں اپنے اندر کے زحاق پر، خواہش پر چھری چلا دوں گا، اگر تو اسی سے خوش ہوتا ہے تو۔ یہ جتنے مسیح یسوع کے اپنے جسم کی رغبتوں جو گناہ پیدا کرتی ہیں ان کو، اور خواہشات کو جو حاملہ ہو کے گناہ کو جنتی ہے، جس کے لیے منع کیا گیا کہ فریب کی پرانی شہوتوں کو اپنے سے دور کرو، پرانی انسانیت اتار دو، ان کو کچلنا، مصلوب کرنا۔ یہی تو بزرگ پولس کہہ رہے ہیں، میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں۔ اگر ہمیں کلام سمجھ کر یہ تجربات ہو جائیں، دنیا گواہی دے گی کہ اس کی توبہ سچی ہے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، دیکھنے والے کہیں گے جب اس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا ہے، ہر چیز بدل گئی۔ مکاشفہ میں لکھا، دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں۔ دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا ہوا خط 5واں باب 17 میں لکھا ہے، اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا، پرانی چیزیں دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ راست بازی پھوٹ پھوٹ کر اس بدن کے اعضاء میں سے نکلتی ہے۔ روح کا پھل انسان کی زندگی سے نظر آنے لگتا ہے، جس کے بارے میں مسیح نے کہا تھا، میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا، آگے پتہ کیا لکھا ہے، تب بھی تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ پتے ہی پتے ہیں، باتیں ہی باتیں ہیں، ڈبکی ہے صرف۔
اس سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، یہ ایک مشکل راستہ ہے جو کوئی شخص اختیار کرتا ہے۔ خدا کی مدد اس کو ملتی ہے تو وہ اس راہ پر چل سکتا ہے، کیونکہ خدا اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ خدا نے کلیسیا ہمیں دی ہے، اس کی دعائیں ہماری مدد کریں گی خدا کی راہ پر چلنے کے لیے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوئے گا۔ دوسرا مددگار جو کمزوری میں مدد کرتا ہے، روح القدس بھی ہماری مدد کرے گا، ہم اس ٹائپ کی معیاری زندگی بسر کر سکتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، ارادہ ضرور ہونا چاہیے۔ خدا انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ زندگی، مشکل زندگی، جان سے دشمنی کرنا، اور پھر لوکا کے انجیل کے 14ویں باب کی 27ویں آیت میں صلیب اٹھانے کا ذکر ہے۔ صلیب اٹھائے بغیر مسیح کی پیروی کرنا وہ پیروی نہیں ہے۔ کتنے مسیحی ہیں کندھے پہ صلیب کوئی نہیں ہے، ویسے بھیڑ کے ساتھ مسیح کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ انا، خودی، ڈٹھائی، سخت دلی، چال بازی، غرور، گھمنڈ، بڑا پن، وہ سب اندر ہی ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ جس کے کندھے پہ صلیب ہوگی وہ بےزتی بھی برداشت کرے گا، وہ بدنامی بھی برداشت کرے گا۔ لوگ مسیح کی خاطر ستائیں گے، وہ ہنس کے برداشت کر لے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو آزاد آسانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے منہ پہ کوئی تھوک دے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صلیب اٹھا کے چل رہا ہے، ویسے تھوڑی چل رہا ہے۔ اور مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، زبردستی نہیں، فیصلہ آپ کا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کبھی کبھار نہیں، یہ ڈیلی کی بات ہے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مجھے آج اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں اور آپ مسیح کی پیروی صلیب اٹھائے بغیر کرتے جا رہے ہیں، یا کچھ چھوڑا بھی ہے، کچھ سہا بھی ہے، کوئی قربانی بھی دی ہے، کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے خدا کے کلام کے کسی حصے پر عمل کرنے کے سلسلے میں۔ میں تو جب بائبل اسکول میں پڑھاتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں 3 مہینے کی ساری تعلیم اگر بھول جاؤ، ایک بات نہیں آپ نے بھولنی، جس شخص نے خداوند کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے وہ کائے کا شاگرد ہے۔ اور صاف لکھا ہے اگر کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور میں آج آپ بھی سننے والوں کو چیلنج کرتا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھ لو، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کر لو کہ توبہ کرتے وقت، بپتسمہ لیتے وقت میں نے کیا کچھ چھوڑا تھا خداوند کی خاطر، خداوند کے کلام اور تعلیم کی خاطر میں نے کیا چھوڑا تھا؟ اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں۔ شاگرد بننے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑنا پڑتا ہے، اور خاص طر وہ چیزیں جن کے بغیر ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں بڑی پسند ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں، چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اگر کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہر انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے پوچھ لے میں نے کیا چھوڑا ہے خداوند کی خاطر۔ اسی لیے تو کلیسیا میں روح القدس کی نعمتیں نظر نہیں آتی، اس لیے تو کلیسیا کے اندر خدا کی قدرت بڑے پیمانے پر ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ملی جلی بھیڑ چل رہی ہے نا، جو وارا کھا گئے، سوٹ کر دے، ایزی کمفرٹ زونز میں رہنا، تکلیف برداشت نہ کرنا، صلیبی راستہ نہ چننا، صلیب اٹھائے بغیر ایسے ہی جلوس کی صورت میں پیچھے چلتے جا رہے۔ اس نے مڑ کے کہا نہیں، پیچھے آ رہے ہو، اس کا یہ معیار ہے اپنی جان سے دشمنی رکھنا۔ تو اس لیے
آج ہم جو کلیسیاں ہیں جنہوں نے پہلے سے توبہ کر کے بپتسمے لیے ہوئے ہیں، آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ آج توبہ کر کے بپتسمہ لے کے مسیح کے ساتھ دفن ہو کے نئی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری دعائیں ہوں، کیونکہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تعلیم دی گئی ہے سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ کیا کرو، یہ ہماری ذمہ داری بن گئی۔ جو بپتسمہ لیں گے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ خداوند جتنا بڑا فیصلہ ہے، جتنا اہم فیصلہ ہے، تو میرے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو، تو میری مدد کرتے رہنا، روز اپنے لیے دعا کرنا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جانا، خدا کے فضل کے تخت کے سامنے آنا، اپنی کم مائیگیوں کا اعتراف کرنا، اور روز کی روٹی کی طرح خدا سے صبح سویرے اٹھ کر خدا سے فضل مانگنا کہ آج میرے سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں کسی آزمائش میں نہ گر پڑوں، میں دشمن کے فریب میں نہ آ جاؤں، میرے جسم کی کوئی رغبت اٹھ کر مجھے ناپاک اور پلید نہ کر دے، گناہ گار نہ کر دے۔ خداوند میری مدد کرنا، مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دینا، مجھے بلکہ برائی سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی نہیں ہوتی ہیں، خود بخود نہیں ہوتی ہیں۔ لکھا ہے جان فشانی کر کے تنگ دروازے میں سے داخل ہو، جان لڑانی پڑتی، گناہ سے لڑنا پڑتا، دنیا داری سے لڑنا پڑتا، دنیا کے روش سے لڑنا پڑتا۔ جو کچھ دنیا کرتی جا رہی ہم نہیں کریں گے، لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، ناراض بھی ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے خدا کو ناراض کرنا ہے، پاکرو کو ناراض کرنا ہے، یا ہم نے انسانوں کو کرنا ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا سمجھ کر اس کام کو کرنا۔ پھر میں حیران ہوں کہ خداوند نے اتنی بات کو سمجھانے کے لیے 3 تمثیلیں بتائی ہیں۔ پہلی کیا بتائی ہے؟ کہ خداوند کو زندگی دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک ٹاور بنانا ہے، برج بنانا ہے، تو پہلے بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ لاگت کا اندازہ کرنا کہ میں بنا سکوں گا کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو بنیاد ڈال دے، ادھورا کام چھوڑ جائے، لوگ بھی ہنسیں گے، تو نے بھی بپتسمہ لیا تھا، تو نے بھی توبہ کی تھی، تیری توبہ 4 دن کی تھی، خدا کا نام بدنام ہوگا۔ پھر اس کو جنگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس 10,000 سپاہی ہیں، وہ وارنگ کنگ ہے، وہ جنگ پہ جا رہا ہے، تو جنگ کس کے ساتھ ہے؟ دوسری طرف کون ہے؟ اور دوسری طرف بھی بادشاہی ہے۔ ایک طرف بادشاہوں کا بادشاہ ہے خداوند یسوع مسیح، دوسری طرف شیطان ہے جو تاریکی کا بادشاہ ہے۔ بپتسمہ لینے والا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک کے پاس 10,000 سپاہی ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مخالف بادشاہ 20,000 لے کے میرے اوپر چڑھا آ رہا ہے، تو فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو مجھے سرنڈر کرنا پڑے، صلح کی شرائط طے کرنی پڑے۔ تو شیطان تھوڑی چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لے کے خداوند کی راہ پر چلے، وہ تو چاہتا ہے اس کی تاریکی کی بادشاہت میں رہیں۔ تیسری جو تمثیل ہے وہ بتائی ہے نمک کی، اگر نمک کی نمکینی نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے، نمک جو ہے اس کی نمکینی ہی نہ ہو، جو اصل اس کی پہچان ہے وہی نہ ہو، تو پھر وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ اس کی نمکینی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ وہ تو پھر بیکار پتھر ہے، وہ پھینک دیا جاتا ہے، وہ کسی کے کام کا نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب ہے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر اپنے اندر کی نمکینی کو ثابت کرنا کہ میں زمین کا نمک ہوں، مجھے خداوند نے زمین کا نمک ٹھہرایا ہے، میرے اندر خدا کی پاکیزگی ہے، میرے اندر خدا کی سچائی ہے، میرے اندر خدا کی راست بازی ہے جو مسیح کے کفارے کے نتیجے میں مجھے ملی ہے۔ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف سے، عملی مسیحی زندگی سے ثابت کرنا۔ اور یہ 3 تماثیل
مسیح نے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ میری پیروی مذاق نہیں ہے، یہ مذہب اتنا آسان نہیں ہے، میری پیروی کرنی ہے تو خود ہی سے انکار کرنا پڑے گا، میری پیروی کرنی ہے تو اپنا یعنی جو چیز آپ کو بہت پسند ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا جو بائبل میں منع ہے۔ اور صلیب کبھی کبھار جوش میں آ کے نہیں اٹھانی، ہر روز ہر روز ہر روز دل لگا کر یاد کر کے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، پھر ہم خداوند میں بڑھتے جائیں گے، خداوند میں ہم ترقی کرتے جائیں گے، اور ہم خدا اور انسان کی نگاہ میں مقبولیت حاصل کرتے جائیں گے، جان دینے تک وفادار رہیں گے تو زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، خاص طور پر بپتسمہ لینے والوں کو، جس دن کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے آسمان پر کتابوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص اب خدا کا بیٹا بن گیا۔ پھر جب عدالت ہوئے گی کتابیں کھولی جائیں گی، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا گیا۔ یاد ہے ایک دفعہ بدروئیں نکال کے تو شاگرد بڑے خوش تھے، مسیح کو آ کر کہا کہ استاد کیا بات ہے، تیرے دیوے اختیار کی وجہ سے تو بدروئیں بھی ہم بھی جھڑکتے نکل جاتی جیسے تو نکالتا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروئیں تمہارے تابع ہیں، وہ ممکن ہے جادوگر بھی نکال لیتے ہوں، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر، جس کا نام آسمان پہ لکھا اس کو پتہ ہے وہ نہیں مٹتا، وہ نہیں مٹے گا، خدا کے لکھے ہوئے کو کون مٹائے گا، جو مفت میں ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ دنیا کے انسان خطرات، دھمکیاں، پیسے کا لالچ، عورت یا مرد کے جسم کا لالچ، آنکھوں کی خواہش، دولت کا فریب، یہ ہمیں مسیح کی محبت سے تھوڑی دور کر سکتے ہیں۔ غزل و غزلات کی کتاب میں لکھا ہے ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گے، یعنی جو محبت ہے خداوند ہمیں تیرے ساتھ ہے نا، اور کسی چیز سے نہیں۔ اس لیے آخری بات یاد دلاؤں گا، مسیح نے کہا تھا آپس میں محبت رکھو گے تو دنیا جانے گی کہ تم میرے کیا ہو۔ بپتسمہ لے کے بھی لڑائیاں، خاندانی جھگڑے، کسی کو معاف نہیں کرنا تو صاف لکھا اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے بھلے بپتسمہ لے لو نا، اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بپتسمہ لینے کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لیا جاتا ہے نا، تو جن کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا ان کو بھی معاف کرنا پڑے گا، یا کئیوں سے معافی مانگنی پڑے گی، کائے کی خاطر؟ کلام کی خاطر۔ پوری کتاب ایک آیت پہ لکھی جاتی ہے، کرنتھیوں کے خط میں لکھی ہے، بزرگ پولس نے کہا میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ کئی لوگوں کے ساتھ میل جول دل ہی نہیں کرتا، نہیں دل کرتا، لیکن انجیل کی خاطر خداوند نے کہا اس لیے مجھے کرنا ہے، یہ میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں، میں سب کے لیے سب کچھ بن گیا، کسی طرح کسی کو میں کھینچ لاؤں مسیح کے پاس لے آؤں۔ یہ بزرگ پولس رسول کی زندگی۔ لہٰذا آئیں آج ہم میں سے تمام جنہوں نے کبھی سچی توبہ کی تھی، بپتسمہ لیا تھا، سال ہر سال سے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں، اپنی عملی مسیحی زندگی پر غور کریں۔ جنہوں نے آج کے دن تک توبہ ہی نہیں کی، توبہ تو مسیحی زندگی کی الف بے ہے، یہ مسیحی زندگی کی الف بے ہے، توبہ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ اگر آج لکھا ہے تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔
آپ نے بپتسمے کے لیے نام نہیں بھی دیا تھا، اگر روح القدس آپ کو قائل کر رہا ہے توبہ کرو۔ دنیا نہیں دیکھ رہی کس طرف کو جا رہی، دنیا کے نشانات یہ نہیں پکار کے کہہ رہے کہ مسیح کی آمد قریب ہے، دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ورلڈ وار 3 لگ گئی تو پھر ہمیں آ جائے گی نا ہوش کہ دنیا میں کیا ہونا ہے۔ اس لیے بہنوں بھائیوں، ہمارا مفاد اس بات میں ہے کہ ہم حلیمی سے خدا کے کلام کو قبول کر لیں، اپنی عاقبت کو محفوظ بنائیں۔ جن گھروں میں کچھ لوگ نجات یافتہ ہیں، جان توڑ ان کے لیے شفاعت کی جائے کہ وہ بھی زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، تاکہ جب مسیح آئے ہم سارے کے سارے ہوا میں اڑ کر خداوند کا کیا کریں؟ استقبال کریں۔ آئے ہم سب خدا کی حضوری میں احترام کے ساتھ کھڑے ہوں، ایسے ہی کھڑے ہوں جیسے ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، صرف سستانے کے لیے نہیں، اپنی بلڈ سرکولیشن کو درست کرنے کے لیے نہیں۔ امیجن، تصور کریے خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہے وہ ان کے درمیان موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن آؤ ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم، ہم پر ہمیں وہ فضل مل جائے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ہاللویا، شابارا شکاٹارا شبری سیٹی کوڑا سکارا سی شیرا بھرا شکاٹارا۔ دعا کرو، سب شکر گزاری کریں اپنی زندگیوں کے لیے۔ خدا سے مانگو ملے گا، سب گائیے۔ اس کا وعدہ ہے وہ دے جے ہو، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے مانگو ملے گا، ایمان سے مانگو، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو۔ ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے تجھ سے محبت رکھ سکیں اور تجھے اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اول درجہ دے سکیں۔ ہماری مدد کر، کاش ہم صاف دلی اور سچائی سے کہہ سکیں کہ میری محبت کی فرشت میں میرے پروردگار خالق پاک خدا اور مسیح مصلوب
का नाम पहले नंबर पर है। जो बातें सुनी उन पर दिल लगा कर गौर करने की हमें बड़ी तौफीक अता फरमा। अपने पाक रूह को कसरत से नाज़िल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खड़े रहिए। खुदावंद की शान में एक होंठों का फल हमदो सना करते हुए, गीत गाते हुए हम पेश करेंगे, और वो है कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जल्द आ रहा है। तो क्वायर हमारी मदद करेगी। सब ने गाना ईमान के साथ। अगर आपको आसमान पे जाने का यकीन भी है, इंतज़ार भी है, उम्मीद भी है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है और बादलों पे हालेलुया। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है। उसके प्यार की शम्में जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए, उसके प्यार की शम्में जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए। हमको लेने वो आ रहा है, हमको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है, बादलों पे यीशु जगा रहा है। होशना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए, होशना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए। जीवन देने वो आ रहा है, जीवन देने है वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे, वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे। उनको लेने वो आ रहा है, उनको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। गीत गाएं तेरी परस्तश सुबह शाम करें, हर गीत यीशु तेरे नाम करें। हालेलुया। इसी दौरान थोड़ा वक्त हम बचाएंगे। जितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए आज तैयार हैं, मर्द हजरात इधर आ जाएंगे, बहनें इधर आ जाएंगी, ठीक है? शुरू कीजिए। तेरी परस्तश सुबह शाम करें। बात सुनो, आएगा Hallelujah.
आपका दिल खुशी से भरा है? हालेलुया। खुदावन अपने मुकद्दस हैकल में है। खुदावन आज भी निजात देता है, वो देता रहेगा, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता है। खुदा का शुक्र हो, मसीह का कफारा अभी भी ईमान लाने से फ़ायदा मंद होता है। जिसको फ़ायदा साल हर साल से हुआ वो इस बात का गवाह है। आगे को ये भी गवाह बन जाएंगे। इनको ये दिन याद रहेगा, ये समा याद रहेगा। ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा की करनवाजी है जो इनके ऊपर हुई है। लिहाजा आए हम खुदा का शुक्र भी अदा करें इन ज़िंदगियों के लिए, और ख़ास तौर पर इनके लिए दुआ करें। मेरी तो हमेशा ये दुआ होती है कि खुदा जैसे तूने मेरी ज़िंदगी बदली थी। मैंने 28 मार्च 1977 आज आए ऊपर आए, मैंने 28 मार्च 1977 को खुदावंद की अपनी ज़िंदगी दी। और मैंने बदुस्मली मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, क्योंकि बाइबल में उस वक्त नहीं पता था। बाद में मैंने पढ़ा, लिखा है उस पर ईमान लाकर तुम ऐसी खुशी मनाते हो जो जलाल से भरी और बयान से। भाई आपके दिलों में भी कोई खुशी है? लगता तो नहीं है। ये तो कलाम की बात है ना। खुदावंद पर ईमान लाने से रूहानी काम जो अंदर होता है वो यही है। नजात के साथ खुशी पैकेज का एक हिस्सा है। उस पर ईमान लाकर तुम ऐसी खुशी मनाते हो जो जलाल से भरी और बयान से बिल्कुल बाहर। सो आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें उनके लिए, और ये दुआ करें कि खुदावंद इनको अपने फैसले पर कायम रहने की तौफीक दे, अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित कर सकें। खुशखबरी के मुताबिक ये अपनी ज़िंदगियां बसर कर सकें। मैं अपनी बीवी से कहूँगा, एलिज़ाबेथ से कहूँगा कि वो दुआ करें कि खुदावन इन सब की मदद करे। उन सब के लिए भी शुक्र करें जिनकी कोशिशों से, समझाने से, दुआओं से इन्होंने ये फ़ैसला किया है, ये कायल हुए हैं। तो खुदा इनको इस्तेमाल करें। आइए अपना देना हाथ इन सब लोगों की तरफ बढ़ाएं। आज हमारे दिल खुदावंद की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरे हैं, जिनके बंधन खुदावंद ने खोले हैं, जिनको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने बेटे यीशु मसीह की अजीम बादशाहत में दाखिल होने की समझ बख्शी है। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं। यकीनन आज का दिन हम सबों के लिए खुशी का दिन है। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो इस गिरजा घर में दिन और रात इनकी नजात के लिए दुआ करते रहे, शिफायत करते रहे, आंसू बहाते रहे, जिनकी कोशिशों से ये सादिक ठहरने के लायक हुए। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं जो इस ज़मीन पर नजात बख्शता है, जिन्हें खुदावंद तूने इस बात का फजल बख्श दिया कि वो यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करें, अपनी ज़ुबान से इकरार करें, अपनी पुरानी ज़िंदगी और कामों को तर्क करके मसीह की पैरवी का फ़ैसला करें, सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलने का अहद करें। आए खुदावंद पाक खुदा, आज हम तेरी मुकद्दस हैकल में सब मिलकर इन कीमती ज़िंदगियों के लिए तेरी हुजूरी में शिफायत करते हैं। इन्हें साबित कदम और कायम रहने का फजल देना, हर रोज़ अपनी खुदी से इनकार करने का, सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलने का, इस सुकड़े रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए खुदा। जब तक जीते हैं तेरे पीछे चले। आज का किया हुआ फैसला इनकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत के दरवाजे खोलने का बाइस ठहरे आए खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ प्यारे आसमानी बाप, तो इनको फजल दे, ये वफादार रहें, कायम रहें और अपने बदनों से तेरा जलाल जाहिर करें। कभी भी अहद के खून को पामाल ना करें। जिसकी सलीब के पास आए हैं, जिसके लहू से धुले हैं, जिसके होने का इकरार कर रहे हैं, आए खुदावंद उसके अच्छे गवाह बनने का फजल दे। अपनी तालीम जिसको आए खुदावंद मुअस्सर तालीम कहा जाता है, आए खुदावंद वो बातें जो सच्ची और मोतबर है, आए खुदावंद उन पर अमल करने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे खुदा। अपने दिल में इन कीमती बातों को महफूज रखने का फजल दे खुदा। काश ये कहें
اب میں زندہ نہ رہی نہ رہا، آگے کو جو میں زندگی بسر کرتی ہوں کرتا ہوں مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے۔ دنیا کے اعتبار سے مر کر مسیح میں جینے کی ان سبوں کو بڑی توفیق دے خدا۔ ہم سب مل کر اے خداوند تیرے گھر میں انہیں ثابت قدم اور قائم رہنے کی دعا دیتے ہیں، ہمیشہ نور میں چلتے رہے خداوند، اور ان کے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہوا ہے خدا۔ کلیسیا میں دعا کرنے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے میں مشغول رہنے کا فضل دے خدا۔ ان کی روحانی ترقی ہوتی چلی جائے خدا، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ان کی زندگیوں سے عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے۔ آخر میں کھڑے کھڑے ہم ایک زبور گائیں گے، اور اس کے بعد بھائی آصف تیار رہیں، کلوزنگ پریئر کریں، کلمات برکات دیں۔ جو لوگ جانا چاہیں گے وہ چلے جائیں گے، اور جو لوگ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ جن کو نہیں معلوم، یہ جو دیوار ہے سامنے اسپیکر ہے، اس کے پیچھے بپتسمہ کا حوض ہے، یہاں بپتسمے دیے جائیں گے۔ کلیسیا کی ڈیکنس بہنیں تیار رہیں، چادریں تیار رکھیں، اور بہنیں جب بپتسمہ لے لیں پہلے ان کو بپتسمے دیے جائیں گے، پھر آپ ان کو کپڑے بدلنے کے لیے جگہ دکھائیے۔ جب بپتسمہ جو لوگ لے لیتے ہیں، کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں، وہ فوراً اس گیلری میں چلے جائیں۔ آپ کے لیے دوپہر کے کھانے کا بندوبست ہے، آپ کے ساتھ کوئی اکا دکا گھر سے کوئی آیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتا ہے۔ جو بپتسمہ پانے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہاں رک سکتے ہیں، اور میڈیا ٹیم سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنا آن لائن نشر کریں۔ اور اس وقت ہم خداوند کی شان میں ایک اور زبور گائیں گے، شکر یہوہ ادائی کرو، ٹھیک ہے؟ کوائر ہمیں لیڈ کرے۔ مل کر تالی بجائیں، مل کر۔ شکر یہوہ ادائی کرو، کرو شکر یہوہ دا، شکر یہوہ ادائی کرو، کرو شکر یہوہ دا، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ودا خدا، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ودا خدا، جو جو بھلا ہے گا رحمت ہوگی ہے صدا، جو جو بھلا ہے گا رحمت ہوگی ہے صدا، ورڈے ورڈے کام جو کردا، شکر کرو تسیو سیدا، ورڈے ورڈے کام جو کردا، شکر کرو تسیو سیدا، جس نے ہے آسمان بنائے رحمت ہوگی ہے صدا، جس نے ہے آسمان بنائے رحمت ہوگی ہے صدا، جس پانی تے دھرتی رکھی، شکر کرو تسیو سیدا، جس پانی تے دھرتی رکھی، شکر کرو تسیو سیدا، ڈالے جس نے نور بنائے رحمت ہوگی ہے صدا، ڈالے جس نے نور بنائے رحمت ہوگی ہے صدا، دن دا پہرا سورج کردا، راتی کردا چاند ادا، دن دا پہرا سورج کردا، راتی کردا چاند ادا، تارے چن نو ساتھی دے کے رحمت ہوگی ہے صدا، تارے چن نو ساتھی دے کے رحمت
अपना हक गज़बदा जिस में लौटे बिसर दे मारे चुप अपना हक गज़बदा कर दे मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा कर दे मिस्रो इसराइली रहमत होती है सदा जिस कुल ज़मदोरे से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल ज़मदोरे से करके ले इसराइल पार लगा फौज समेत फिरौन नुरोरे रहमत होती है सदा फौज समेत फिरौन नुरोरे रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा आइए हम दुआ मांगे। प्यारे खुदा बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं तेरी इस मेहरबानी के लिए, तेरे करम के लिए, तेरी बख्शिश के लिए, तेरे बेटे के लिए जिसमें ज़िंदगी है और कसरत की ज़िंदगी है, तेरे बेटे के कफ़ारे के लिए जिसके अंदर निजात है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। हम अपनी निजात के दिन को भी याद करते हैं जिस दिन हम पर ये फजल हुआ था और खुदावन तूने हमें घूरे से उठाया, गंदगी से निकाला, इब्लीस के कब्जे से छुड़ाया और अपनी बादशाहत का वारिस बनाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे बेटे के कफारे के अंदर कुदरत पाई जाती है और खुदावन तेरे बेटे की सलीब के अंदर ये कशिश है कि वो आज भी इंसानों को अपनी तरफ खींचती है और बदल कर नया इंसान बना देती है। तेरे बेटे ने सलीब पर उन तमाम तारीकी की कुव्वतों का बरमला तमाशा बनाया, फतह याबी का शादियाना बजाया और खुदावन हमें निजात बख्शी, इतनी बड़ी निजात बख्शी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े करम के लिए जो आज खुदावन इन तमाम जिंदगियों पर हुआ है और खुदावन हम तुझे मुबारक कहते हैं आज की सारी इबादत के लिए, तेरे कलाम के नज़ूल के लिए, इन हदिया जात के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदा, जिस तरह तूने हमें सलामती से जमा किया है खुदा बाप, इसी तरह से अपने बच्चों को सलामती से रुखसत फरमा। खुदा, तेरा दाहिना हाथ हम पर बड़ा रहे और तेरी शफकत हमें घेरे रखे। खुदा, हमारी आमद रफ्त में तू हमारा मुहाफिज और हमारा निगहबान हो। खुदा, दिन के बाकी वक्त पर तेरी बरकत चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए दुआए खैर मांगते हैं और खुदावन आलमगीर कलीसिया को तेरी हजूरी में याद करते हैं। तमाम मुकद्दसीन के लिए हम बरकत चाहते हैं। खुदा, आज का सुना हुआ कलाम और बोया गया बीज कहीं 30 और कहीं 60 और कहीं 100 गुना फल लाए, जिससे फ़कत तेरा ही जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन पाक, खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त, आप जा सकते हैं।